जैसे ही मार्च का महीना आता है, गुफ्तगू शुरू होती है औरत मार्च के बारे में। तो उमूमन हम ये देखते हैं कि दीनदार तबका अपने पास से बहुत सारी तावीलात करके ख़वातीन के हुकूक का दिफा करने के बजाय उनके हुकूक को पामाल करते हैं और आम तौर पर बहाना ये बनाते हैं कि जी इस्लाम ने तो हुकूक दिए हैं। तो अब इसमें तो शक नहीं कि इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। सवाल ये है कि आया हमारे माशरे पर इस्लामी तालीमात गालिब हैं या हमारा इलाकाई कल्चर गालिब? हमारी गुफ्तगू हो रही है औरत मार्च के बारे में। जब भी औरत मार्च का जिक्र होता है तो उनके कुछ नारों का भी जिक्र होता है। अब जाहिर है कि हम नारों को तो डिस्कस नहीं कर रहे और नारे गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी शख्स जो नारा लगाए उसकी तफसीर और उसकी असल हकीकत उसी शख्स से पूछनी चाहिए, ना ये कि दूसरे लोग उसकी तफसीर करें। अब जो असल मौजू है वो ये कि एक जानिब औरत मार्च में गैर इस्लामी काम हो वो एक अलग मौजू है और जो इस्लाम के खिलाफ बात है और हर वो चीज के जो इस्लामी तालीमात से टकराती है, जाहिर हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा मौजू है कि वाकई इस माशरे में या दुनिया भर में अब भी खवातीन के हुकूक पामाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये दो अलग अलग मौजूआत हैं। औरत मार्च में क्या हो रहा है ये एक अलग मौजू है, उनके नारे क्या हैं ये एक अलग मौजू है। लेकिन असल मौजू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि खवातीन के हुकूक दुनिया भर में हत्ता इस्लामी ममालिक में पामाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जवाब मिलेगा कि दुनिया भर में भी और हत्ता इस्लामी ममालिक में भी खवातीन के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। अब किस हद तक किए जा रहे हैं इसको डिस्कस किया जा सकता है। अब नारों को लेकर आमतौर पर असल हदफ से यानी खवातीन के हुकूक से हटा दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई मजदूर अपने हक के लिए दिफा कर रहा हो और अपना हक तलब कर रहा हो, लेकिन ना शाइस्ता जबान इस्तेमाल करे, या ये कि कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करे, या ये कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करे कि वो कुछ और मुराद ले रहा है और सुनने वाले कुछ और समझ रहे हैं। तो यहां पर हम उस मजदूर के जुमले की इस्लाह की कोशिश करेंगे, उसके हुकूक को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यही सब कुछ यहां होना चाहिए कि खवातीन की मार्च में जो गलत चीज है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन खवातीन के साथ जो दुनिया भर में एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है या जो होता चला आया है उसको जानना भी चाहिए और उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। आलम इस्लाम में तो कहा जा सकता है कि जब रसूल की बेटी के हक को पामाल किया गया और आज तक रसूल की बेटी के हक को मानने को तैयार नहीं है, तो कहा जा सकता है कि आलम इस्लाम में भी जब रसूल की बेटी के हक को अदा नहीं किया तो फिर किसके हक को अदा किया जा सकता है। इस्लाम अलग चीज है, जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो अलग है। खवातीन के हुकूक की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि साबका जमाने में खवातीन को पैदा होने के बाद कत्ल कर दिया जाता था और आज के जदीद दौर में जैसे ही इल्म होता है कि लड़की है या लड़का है तो बहुत सारे ममालिक में लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। अब बड़े अफसोस के साथ डिस्कस करूं कि मियां वाली में एक बाप ने 7 दिन की अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। अब इसके पीछे असल वजह क्या है कि बच्चियों को अहमियत ना देना, और बच्चियों को अहमियत ना देने का सिलसिला हम देखते हैं यहां से शुरू होता है कि जब किसी हामला खातून को हम देखते हैं तो सबसे पहली दुआ ही ये देते हैं कि खुदा तुम्हें बेटा दे, और अगर पता चल जाता है बेटी है तो फौरन मुंह बना के कहा जाता है कि बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। ये वो चीज है, कम तरीन चीज कि जिससे लोग डरते हैं। और बिला शक जब खवातीन पर जुल्म होता है, उनके हक को पामाल किया जाता है, उनकी इज्जत और आबरू का मजाक बनाया जाता है, तो बहुत सारे माशरों में लोग बेटी से डरते हैं। शायद यही सब कुछ प्रेशर हो इस कमसिन बाप के ऊपर, क्योंकि बाप भी तकरीबन 20-22 साल का था कि जो माशरे के मुख्तलिफ प्रेशर को शायद बर्दाश्त नहीं कर सका, या ये कि उसकी पसंद और नापसंद वही थी कि जो खवातीन के खिलाफ इस माशरे में लोगों की पसंद और नापसंद है। साबका जमाने में भी बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था, कभी खुल के कत्ल किया जाता था। तो आपको ताज्जुब होगा, बाज जगह गांव देहात में बाज बूढ़ी औरतें ये कहती थीं कि बच्ची का इलाज ना कराओ, ताकि अगर इसको जिंदा रहना है तो रहे और मरना है तो मर जाए। और बाज जगह सुनने में यह भी आया कि तकिए के जरिए या किसी और चीज के जरिए से बेटी को मार दिया। अब पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तो आपको ताज्जुब होगा कि इस वक्त बाज दीनी लोग जब बात करते हैं दूसरी शादी की तो कहते हैं क्योंकि खवातीन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान ही की मिसाल ले लें कि इस वक्त पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत खवातीन तकरीबन मिनिमम 50 लाख से लेकर 55 लाख तक का फिगर है कि इतनी तादाद खवातीन की कम है। अब ये क्यों कम है तो बात वाज़ेह समझ में आती है। बात यह है कि एक बड़ी तादाद पैदाइश से पहले जब इल्म होता है कि ये लड़कियां हैं तो उनको खत्म कर दिया जाता है, और बाज दफा लड़कियों को बाद में कत्ल कर दिया जाता है, या ये कि उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। इस वक्त पाकिस्तान में
آنر کلنگ کے نام پر 1000 کے قریب خواتین کا قتل ہوتا ہے۔ یہی حال انڈیا کا ہے، یہی حال حتی چائنا کا ہے، اور یہی حال فار ایسٹ اور دیگر ممالک۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کے نام پہ لڑکیوں کا قتل ہوتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے یا اتنی ٹینشن دی جاتی ہے کہ وہ قتل ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی کاری کے نام سے قتل کر دیا جاتا ہے تہمت لگا کے، اور اس کے پیچھے جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے، بلا شک دیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلامی ممالک میں یا خصوصاً پاکستان میں خواتین کو ان کا حق ملتا ہے، ان کی میراث ملتی ہے؟ یہ جو گاؤں دیہات میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کی پھوپھیوں کو میراث ملی ہے، ان کی بہنوں کو میراث ملی ہے؟ نہیں ملی ہے۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ بلا شک خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ ایک موضوع ہے اور اس میں ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان حقوق کو کیسے مانگا جائے۔ بلا شک ڈیسنٹ طریقے سے مانگنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو خواتین کی عظمت اور آبرو اور عفت اور پاک دامنی اور عظمت کے خلاف۔ لیکن اگر خلاف ہو تو ہم اس نعرے کی مخالفت کریں گے اور خواتین کو یہ بتائیں گے کہ ایسے نعرے نہ لگائیں، لیکن تفسیر ہم ان خواتین سے پوچھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک نعرہ لگتا ہے اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بعض جگہ کھانا گرم نہ کرنے کی بنیاد پر بھائیوں نے بہنوں کو اور شوہر نے یا دیور نے یا سسر نے بہو کو قتل کر دیا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ نعرہ ہے، لیکن اگر اس نعرے کو نہ سمجھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ایک بے وقوفی کی سی بات ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ تو بعض دفعہ بعض نعروں کا سوال خود لوگوں ہی سے کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ، اور بلا شک نعرے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں بہت ڈیسنٹ ہونی چاہیے۔ خواتین کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، البتہ اس میں شک نہیں کہ جس طرح سے خواتین کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے لڑکوں کی آبرو کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ لڑکے تو اس کے بعد خودکشی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی ایک بوجھ ان لڑکوں پر نہیں، لیکن لڑکیوں کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے کہ وہ خودکشی بھی مجبور ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ان کی زندگی کو بالکل عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں پر اس شعور کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے تو جنسی زیادتی ہونے کے بعد اور جنسی زیادتی ہونے سے پہلے اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ جو گناہ کرتا ہے وہ معاشرے کی نگاہ میں برا ہونا چاہیے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں برا ہے۔ جس نے گناہ نہیں کیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس کی کوئی خطا نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی خطا نہیں ہے تو ہمیں بھی اسے نہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور نہ ہی برا سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے معاملے میں ہماری فیلنگ الگ ہیں اور خواتین کے معاملے میں الگ ہیں، اور خواتین پر ظلم کا ایک بہانہ ہوتا ہے نام نہاد غیرت۔ تقسیم ہند و پاکستان کے وقت بہت ساری لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوئی، اور اسی طرح دنیا بھر میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھنے میں آئے گا کہ واقعاً یہ ظلم ایک خواتین پہ ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شادی سے انکار کر دے تو خواتین پر تیزاب پھینکنا، یا یہ کہ خواتین کو بدنام کرنا، سوشل میڈیا میں ان کو بدنام کرنا، یہ خاص ہیرسمنٹ ہے۔ حد عالم یہ ہے کہ اگر خواتین سے کہیں علمی ڈسکشن ہو اور خواتین غالب آ جائیں تو عموماً مرد پھر ان کی توہین کرتے ہیں، اور یہ اتفاق سے پاکستان کی ٹی وی پہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی جواب نہ دے سکے تو خواتین کی توہین شروع کر دی۔ اگر دقت کریں کہ جب گالیاں دی جاتی ہیں تو خواتین کے رشتے پر گالیاں دی جاتی ہیں، یعنی ماں کی اور بہن کی گالی دی جاتی ہے، تو کبھی آپ نے سوچا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہن کو یہ گندی نسبت دی جائے۔ اسی طرح معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پڑھائی ہو یا کھانا پینا ہو یا علاج ہو یا کپڑے ہوں یا دیگر سہولیات ہوں، اسی ہماری دنیا میں لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ پڑھائی کے معاملے میں لڑکیوں کو اہمیت نہیں دی جائے، کھانے کے معاملے میں مرد کو اہمیت دی جائے، جبکہ یاد رکھیں کہ خواتین کو اچھا اور بہتر کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ایک ماہانہ کمزوری کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر دودھ پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس معاملے میں بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ خواتین اکیلی رہیں تو فوراً ان کے بارے میں نیگیٹو سوچا جاتا ہے، خواتین رات کو اکیلی نکلے تو فوراً نیگیٹو سوچا جاتا ہے، مرد اکیلا ہو تو نہیں سوچا جاتا، مرد گھر میں اکیلا رہتا ہو تو نہیں سوچا جاتا۔ تو یہ ایک اصلاح کی ضرورت ہے، اور عالم یہ ہے کہ اگر دو خواتین کہیں رہتی ہوں تو عموماً ہمارے معاشرے میں فوراً نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، اور جو پہلی تہمت لگائی جاتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ ان کا غلط پیشے سے یا غلط خاندان سے تعلق ہے۔ مرد الگ ہو جائے تو کہا جاتا ہے مرد نے چھوڑ دیا، خاتون اگر الگ ہو جائے تو فوراً کہا جاتا ہے بیوی بھاگ گئی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ خواتین پر ظلم ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے۔
پاکستان میں اکثریت خواتین گاؤں دیہات میں ہیں کہ جن کے لیے کھانے کے، پینے کے، دوا کے، پڑھائی کے، لکھائی کے، تفریح کے اور ہزاروں وہ مواقع فراہم نہیں ہیں کہ جو گاؤں کے معمولی ترین فرد کو ملتے ہیں۔ یہی عالم انڈیا میں ہے۔ پھر اسی معاشرے کا حصہ تھا ایک ستی کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اکبر نے کوشش کی، کنٹرول نہیں ہو پایا، لیکن بعد میں انگریزوں نے اسے کنٹرول کیا۔ لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں ونی چل رہی ہے کہ جرم کرے باپ اور بھائی اور معاوضے کے طور پر بیٹی کو دے دیا جاتا ہے، کہ جو سرحد میں رسم چل رہی ہے آج۔ پھر بلیک میلنگ کے لیے وٹے سٹے کی شادیاں، اس میں بھی جو گیم چل رہا ہوتا ہے وہ خواتین ہی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عمران خان صاحب نے ڈسکس کیا کہ جب خواتین بے پردہ ہوں گی تو ان کی آبرو پر حملہ تو ہوگا۔ اب ان کے اس جملے کی بعض درباری ملاؤں نے بھی تائید کی، جبکہ یہ انتہائی نادانی کا اور کم فہمی کا جملہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ ہوگی اس کی آبرو پر حملہ ہو گیا، یہ غلطی خاتون کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پردہ دار خاتون کی آبرو پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر کس کی غلطی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینے کی بچی کی جب آبرو پہ حملہ ہوتا ہے، یہ غلطی کس کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لڑکوں پر حملہ ہوتا ہے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ قبر میں جب لڑکی کی لاش محفوظ نہیں ہے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ پردہ واجب ہے، لیکن پردہ کرانے کے لیے اس قسم کی غلط منطق کو استعمال کرنا اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف۔ خواتین پڑھائی میں ماشاءاللہ بہتر جا رہی ہیں، لڑکوں سے بہتر ہیں، تخلیقی کاموں میں بہتر ہیں، اور یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ ایک موضوع پچھلے سال ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ خواتین مرجع بھی بن سکتی ہیں، ان کی تقلید بھی ہو سکتی ہے اگر عالم ہو، وہ قاضی بھی بن سکتی ہیں اور سربراہ بھی بن سکتی ہیں، اور ان چیزوں میں خواتین میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ یورپ کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جتنی بہترین حاکم اس وقت مرکل رہی جرمنی کی، اتنا بہترین حاکم یورپ میں کوئی نہیں رہا، اور جتنی کامیاب وہ رہیں اتنا کوئی نہیں رہا۔ دوسری جانب ہم توجہ دلائیں کہ عالم اسلام کی 2 خواتین نے وہ کام کیا بوسنیا میں جو کوئی مرد نہ کر سکا۔ 2 فروری 1994 کو جب بوسنیا بالکل سقوط کرنے والا تھا اور اسلحہ ختم ہو چکا تھا تو 2 خواتین گئیں۔ یہ ان 2 خواتین کی پلاننگ تھی، کسی مرد کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی۔ ایک پاکستان کی پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر صاحبہ کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور دوسری ترکی کی پرائم منسٹر جو زمانے میں تھی تانسو چیلر۔ یہ دونوں بوسنیا گئیں کہ جب اسلحہ رکا ہوا تھا۔ ان کے جانے کی وجہ سے ٹیمپریری طور پہ جنگ رکی، اور اسی دوران انہوں نے بعض اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی، دنیا تک خبریں بھی پہنچائیں، اور اس زمانے میں بوسنیا کو ایک ریلیف ملا اس طرح سے کہ جو اسلحہ پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ تو خواتین کے بارے میں ہمیشہ ایک نیگیٹو رائے رکھنا یہ تعلیمات اسلام اور قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ان کی شدت چاہے وہ ترقی کے خلاف ہو، چاہے وہ اسلامی فرقوں کے خلاف ہو، اور چاہے وہ بعض دیگر ادیان کے خلاف ہو، اور چاہے وہ خواتین کے خلاف ہو، یہ شدت لوگوں کو دین سے دور کرے گی۔ یہ جتنے مولوی ملا نما لوگ خواتین کی بے وجہ مخالفت کر رہے ہیں، پھر ہم عرض کریں کہ غلط نعرے ہوں تو سمجھایا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی کا بیٹا مار دیا جائے اور وہ اس کے حق کے لیے غلط نعرہ لگا رہا ہو تو ہم کہیں گے نعرہ غلط ہے لیکن یہ آدمی مظلوم ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں کہ خواتین پر پوری دنیا میں اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں اور دیگر علاقوں میں فار ایسٹ وغیرہ میں بڑے پیمانے پر ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس ظلم سے بچنے کے لیے جو بعض جلسے یا نعرے ہیں وہ غیر مناسب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن ان خواتین کی مسلسل مخالفت اگر دینی حلقے سے ہوگی تو یاد رکھیں جس طرح سے مولوی ملاؤں اور دہشت گردوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے، دین سے نکل رہی ہے، یہ روش سبب بنے گی کہ خواتین بھی تدریجاً دین سے دور ہو جائیں گے۔ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ جو کام الحمدللہ ہم نے جو بھی ہماری مجالس سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر 100 اور 40 اور 10 اور 20 اور برسی کے مجلس میں ایک ٹاپک ہم نے ہمیشہ ڈسکس کیا کہ باپ کے مرنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ میراث میں بیٹیوں کو وہی حق ملے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ حق جاگیردار کی بیٹی کو بھی ملنا چاہیے، کارخانے والے کی بھی بیٹی کو ملنا چاہیے۔ یہ تصور کہ گھر بیٹوں کا ہوتا ہے، یہ تصور کہ کارخانہ بیٹوں کا ہوتا ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اگر باپ نے اپنی زندگی میں کارخانہ بیٹے کے حوالے کیا ہے تو در حقیقت کارخانے کے مالک نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے بیٹے کے ہاتھ میں کارخانہ دیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ کارخانہ تمام وارثوں کا ہوگا، اس مرحوم کی بیوی کا بھی ہوگا، بیٹوں کا بھی ہوگا اور بیٹیوں کا بھی ہوگا، اور بیٹیوں کو پورا یہ حق ہے کہ وہ حساب لیں
اور پورا یہ حق ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جب تک ہم آفس میں نہ آ جائیں تو کسی چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حق دیا ہے۔ بیٹوں کو یہ حق نہیں ہے کہ بہنوں کی بغیر اجازت اس کارخانے سے حتیٰ ردی اخباروں کو بھی بیچ سکیں۔ کیوں؟ کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹیاں ہر چیز میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی جس پر بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو ختم کرنے اور ظاہر ختم کرنے سے پہلے اس ظلم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کا حقوق دینا چاہیے بلا شک، اور جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔